मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म की हम्द सना, पाकी, बड़ाई, बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर, उसवा हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने करम, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक है नौजवानों का बिगाड़, असबाब और इलाज। इस टॉपिक की इंतखाब हमने इसलिए कर रखा है कि इस वक्त सोशल मीडिया में नौजवानों की गुमराहियों पर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोग इस सिलसिले में तशवीश में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे होगा। तो इसी पस मंज़र में हमने इस टॉपिक का इंतखाब कर रखा है, जिसमें हम इस मुख्तसर से वक्त में इन असबाब का जायज़ा लेंगे और उसका एक हल भी हम निकालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि कोई असबाब को ढूंढे बिना और हल को पेश किए बिना सिर्फ नेगेटिव को हम जाहिर करना या खराबियों को गिनना शुमार करना कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए कि क्या क्या खराबी है हर आदमी जानता है, कहाँ कहाँ खराबियां हैं हर आदमी जानता है। खराबियों को काउंट करने के लिए मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ असबाब पर और हल पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। सामने किराम, नौजवान का जब तस्वुर आता है तो आम तौर पर लोगों का नजरिया बहुत ज्यादा मनफी नजर आता है कि इस तरह गुमराही, फुला गुमराही, फुला गुमराही, फुला गुमराही, यानी पूरे के पूरे नौजवानों के बारे में एक मनफी रुझान पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेशुमार नौजवान आज भी हमारे मुआशरे में 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। बेशुमार नौजवान आज भी तहज्जुद की पाबंदी करने वाले हैं। बेशुमार नौजवान आज भी फजर की अज़ान मस्जिद में आकर देने वाले हैं। बेशुमार नौजवान आज भी जो है अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। बेशुमार नौजवान आज भी दीन की फिक्र रखते हैं, अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, उनकी बातें भी बहुत प्यारी हैं और उनका लेन देन भी बड़ा प्यारा है। ये ऐसे नौजवान भी बेशुमार कसीर तादाद में मुआशरे में पाए जाते हैं। सारे नौजवान बिगड़े हुए हैं ऐसा बोलना गलत है और पूरी सोसाइटी बिगड़ी हुई है ऐसा बोलना भी गलत है। एक कसीर तादाद हमारे मुआशरे में है और उसकी जीती जागती मिसाल हमारी यही मस्जिद है। अब देखते हैं माशाल्लाह कसीर तादाद में नौजवान नमाज पढ़ते हैं, अज़ान देते हैं, इमामत भी करते हैं और जो है बैठकर दरस भी सुनते हैं, दरस देने के लायक भी हैं, आवाज़ अच्छी है, क़िराअत अच्छी है, तिलावत अच्छी है। अब जो सुनना चाहेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऐसे नौजवानों कसीर तादाद हमारी इसी मस्जिद में आप जो है देख सकते हैं। सामने कराम, ये नौजवानों का तबका ऐसा है जिसमें खैर को अडॉप्ट करने का जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है। आम लोगों के मुकाबले में खैर को जज्ब करना, खैर को हासिल करना, खैर को अपनी जिंदगी में लाने का जज्बा इसी तबके में ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैर का ऐलान किया, नबुवत का ऐलान किया, नबी होने का ऐलान किया, तो उनकी बात को सुनने वाले, उनकी बात को एक्सेप्ट करने वाला जो तबका था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शक्ल में था, जिनकी उम्र सिर्फ 37 ईयर्स थी। ये नौजवानों में शुमार होते हैं। जब सबसे पहले आपके कलमे को कबूल करने वाले 37 ईयर्स के आदमी थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया उन्हें 27 ईयर्स के थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया 34 ईयर्स के थे। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 ईयर्स के थे। तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओनली 14 ईयर्स के थे, सिर्फ 14 साल के थे। अब्दुर्रहमान औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 34 ईयर्स के थे। जुबैर रज़ी अल्लाह तआला 17 साल के थे। उसामा रज़ी अल्लाह तआला 18 साल के थे। यानी कसीर तादाद में आप देखेंगे खैर को एक्सेप्ट करने वाले पहले दौर में भी वो सब 40 के अंदर ही के लोग थे।
40 کے اندر والے ہی تھے، تو گویا پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے خیر کو ایکسپٹ کرنے والا طبقہ یہی نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ اس کے بارے میں نیگیٹو 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 بول کر ان کو اور نیگیٹو میں نہیں ڈھکیلنا ہے، ان کی خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے، ان کی اچھائیوں کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ اچھائی میں اور حوصلہ افزا ہو جائیں اور اچھائی کو ایکسپٹ کرنے میں آگے بڑھتے رہیں۔ میرے دوست، اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وجوہات کیا ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے پرابلمز ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ وجوہات کیا ہیں، ریزن کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ایمان بالغیب کا عقیدہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ بھائی ایمان بالغیب کا عقیدہ کیسے کمزور آ رہا ہے؟ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ایمان بالغیب میں آزما رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ تنہائی میں اکیلے میں فلاں گناہ کر رہا ہے، تو اس کا ایمان وہاں کمزور ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ اللہ آزما رہا ہے ایمان، اس غیب کے ایمان کو آزما رہا ہے۔ ایک بندہ پاسورڈ رکھتا ہے، پاسورڈ رکھ رہا ہے، اچھا اوکے، تو پاسورڈ رکھنے سے ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ سے ہم چھپا سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے۔ ہم تنہائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں سے ہم بچ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ سے ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ تو گویا ایک بندے کا ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، وہ گناہوں سے اتنے ہی دھیرے 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 دور ہوتا جائے گا۔ کیوں پرابلمز آ رہے ہیں؟ صرف ایمان بالغیب میں کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ میں واچ کر رہا ہے، اس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے بندہ ایسے کرتے جا رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایمان بالغیب کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک پیگاسس جو ہے، اگر انسان اس کو استعمال کرتا ہے، دنیا میں دھوم مچ جاتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، وہ ان کا نجی زندگی فلاں سب کچھ ہو رہا ہے نا بھائی۔ لیکن اللہ کا پیگاسس ہماری باڈی میں جو ہے یعنی ڈال دیا گیا ہے، انسٹال کر دیا گیا ہے۔ کیا اللہ کے پیگاسس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کی شکل میں پیگاسس ڈال رکھا ہے، یہ ہاتھ گواہی دینے والا ہے، یہ پیر گواہی دینے والے ہیں، یہ جو ہے زبان گواہی دینے والی ہے، یہ سکن گواہی دینے والے ہیں، یہ آنکھیں گواہی دینے والے ہیں، یہ کان گواہی دینے والے ہیں۔ کیا ان سے بچ کر کوئی آدمی گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنے پیروں سے بچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنے سکن سے بچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایمان بالغیب کمزور ہونے کی وجہ سے انسان اس طرح کام کرتے جا رہا ہے۔ ایمان بالغیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی بڑھنے کی بیکاری ہے۔ یعنی کوئی مصروفیت نہیں، کوئی مشغولیت نہیں، کوئی ٹاسک نہیں، کوئی کام نہیں، فلاں نہیں، بیکار بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے نیگیٹو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بیکاری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیکار آدمی کو کچھ کام دینے کی ضرورت ہے، کچھ ٹاسک دینے کی ضرورت ہے، مشغول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں بھی بیکاری بڑھتے جاتی ہے، وہ آدمی بیکاری کو مس یوز ہی کرتا ہے، وہ پازیٹیو یوز میں، وہ یوزفل عام طور پر نہیں کرتا ہے۔ بیکاری ایک وجہ ہے، ایمان بالغیب کے کمزور ہونے کی ایک وجہ ہے، ایسے گناہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ بری صحبت ہے دوست، بری صحبت ہے، یاد رکھنا۔ یہ جتنے بھی جو ہے، کوئی آدمی گانجا پینا شروع کر رہا ہے، کوئی آدمی نشہ کرنا شروع کر رہا ہے، یہ اکیلا کبھی بھی ایسا شروع نہیں کرتا، اس کے سرکل میں کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی عادت ڈالتا ہے۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے تو خود بخود کبھی نہیں پیتا، اس کے دوستوں کے سرکل میں پینے والا ہوتا ہے، اسی سے وہ پینا شروع کرتا ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو خود سے پہلے کبھی نہیں پیتا، وہ کوئی نہ کوئی سرکل میں پینے والا ہوتا ہے، وہ پریزنٹ کرتا ہے، وہ پیش کرتا ہے تو یہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جتنی بری عادتیں عام طور پر انسان میں آتی ہیں، وہ صحبتوں کی وجہ سے آتی ہیں، یاد رکھنا۔
وہ برے دوستوں کی وجہ سے آتی ہیں، برے سرکل کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہ برا سرکل آج کے نوجوان کو بگڑنے پر مجبور ہو کر رہا ہے. یہ بری دوستی اس کو جو ہے ٹریک سے ہٹانے پر مجبور کر رہی ہے. تو بری دوستی ایک وجہ ہے پرابلم پیدا کرنے کی. اور اسی طرح مال کی کثرت بھی ہے میرے دوست. یعنی بڑی آسانی سے اس کو پاکٹ منی مل رہی ہے، بڑی آسانی سے پیسے اس کو مل رہے ہیں. ماں کی محبت پیسے لٹا دیتی ہے، باپ کی محبت پیسے لٹا دیتی ہے. ہاں بیٹا کیا کرنا ہے کر لو، کیا کھانا ہے کھا لو، گاڑی چاہیے ہاں لے لو، کار چاہیے ہاں لے لو، بائک چاہیے ہاں لے لو، پاکٹ منی چاہیے ہاں لے لو، خرچہ چاہیے ہاں لے لو. یعنی بڑی آسانی سے پیسے مل رہے نوجوانوں کو. تو یہ اپنے پیسوں کو، مال کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ جو آسانی سے مل جاتی ہے اتنا ہی اس پر بے رحمی سے جو ہے اس معاملہ کیا جاتا ہے. اگر محنت سے ملا ہوتا مال، پسینے سے ملا ہوتا مال، اور جو ہے کمر توڑنے سے ملا ہوتا مال، اور جسم کو تکلیف دینے سے ملا ہوتا مال، اتنے آسانی سے بندہ ایسے خرچ نہیں کرتا ہے. تو مال کی کثرت کی وجہ سے بھی یہ خرابیاں عام طور پر پائی جا رہی ہیں. اور اسی طرح میڈیا کے اندر ہمیشہ نیگیٹو خبریں ہی عام ہو رہی ہیں. ہر اخبار کھولو اس میں نیگیٹو خبریں، سوشل میڈیا اوپن کرو نیگیٹو خبریں، فیس بک میں جاؤ نیگیٹو خبریں، واٹس ایپ میں جاؤ نیگیٹو خبریں، کسی سے بیٹھ کے باتیں کرو نیگیٹو خبریں. ہر جگہ نیگیٹیویٹی عام ہوتی جا رہی ہے، بری باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں. تو جب برائی سنتے آدمی برائی کرنے پر جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے. برائی دل میں کم ہوتی جاتی ہے، برائی کی برائی دل میں کم ہوتے جاتی ہے. تو برائی کا بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا یہ بھی برائی کی طرف آگے بڑھنے، برائی سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے جا رہا ہے. آج اچھائی کو ہائی لائٹ کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. ایک آدمی نکاح کرتا ہے مسجد میں، بڑے اچھے انداز سے نکاح کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، اور بیکار جو ہے وہ اسراف نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. اس کو ہائی لائٹ کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، اس کو ہائی لائٹ کرنے ملیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آیا، خلاص اس کو جو ہے یعنی مسئلہ بنا جا سکتا ہے. یعنی اچھائی کو ہائی لائٹ کرنا بھی آج کی ضرورت ہے میرے دوست. اور اسی طرح شادی میں تاخیر کرنا. 25 سال ہو گئے، ابو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب تک تم 5 لاکھ جو ہے وہ ولیمے کے جمع نہیں کریں گے نکاح نہیں ہوگا، جب تک 10 لاکھ تمہیں خرچ نہیں کریں گے تمہیں دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، جب تک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک نکاح نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں، نکاح میں تاخیر کرنا. نوجوان کہہ رہا ہے مول صاحب ہمارے ابو کے پاس جو ہے اتنے کرایہ آتے ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنا سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہمارے بابا کہتے ہیں کہ جب تک تم پیسے اکٹھا نہیں کریں گے نکاح نہیں ہونے والا ہے. بیٹا کہہ رہا ابو میں گناہ ہو سکتا ہے، میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، گناہ کا جو ہے سرزد ہو سکتے ہیں، نکاح کراؤ، لیکن پھر بھی نکاح نہیں کرا رہے ہیں. تو یہ ماں باپ کی بے حسی ہے، عمر کا بڑھتے جانا بھی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کے راستے زیادہ نظر آئیں گے. گناہ کے راستوں کو ڈھونڈنا شروع کرے گا، فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کرتا ہے. نکاح میں تاخیر کرنا یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اسی طرح یعنی آج مائنڈ سیٹ یہ بنتے جا رہا ہے بھائی میں مرڈر کرا کیا ہونے والا ہے، 3 مہینے اندر ہوں گا پھر باہر نکل کے باہر آ جاؤں گا. کیس چلتا، ہاں کتنا کیس چل سکتا، کتنا کیس چل سکتا. یعنی کہ جو ہے عدالتوں کی لمبی کارروائیاں بھی نوجوانوں کو جرم کرنے کے لیے وہ جو ہے بہادر بناتے جا رہے ہیں. کیا ہونے والا ہے، چند دن رہوں گا نکل کے باہر آ جاؤں گا، پیسے کھلاؤں گا باہر نکل کے آ جاؤں گا، وسیل لگاؤں گا باہر نکل کے آ جاؤں گا، اچھے وکیل پکڑوں باہر نکل کے آ جاؤں گا. تو یعنی عدالتوں کی لمبی کارروائیاں، رشوت کا عام ہونا یہ گناہ کو آسان بناتے جا رہا ہے، گناہ کرنے کے راستے کو آسان بناتے جا رہا ہے. یہ چند وجوہات ہیں میرے دوست، بہت سارے ہیں لیکن ساری باتیں یہاں نہیں کی جا سکتی ہیں. اب میں حل کی طرف آنا چاہتا ہوں. اب ہمیں حل کیا پیش کرنا ہے؟ سب سے پہلے میرے دوست حل یہ ہے کہ یعنی کسی بھی چیز کو برائی سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو آج مساجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے. آج ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہمارے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی برکت ہے ماشاءاللہ. آج نوجوانوں کو مسجد میں آنے کے لیے رغبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
نوجوان مسجد میں آ رہے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی جو ہے ان کو ترغیب دلانا، ان کو ایک کام دینا، کوئی ٹاسک دینا، کوئی پروگرام جو ہے ان کے لیے کرنا، یعنی یہاں پر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ اٹریکشن ان کے پاس نظر آنا چاہیے۔ بھئی ایسی چیزیں مسجد میں ہونا ہے جس سے نوجوان متاثر کر مسجد میں آئے۔ کوئی اٹریکشن والا کام مسجد میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی پروگرام نہیں ہو رہا ہے، کوئی نوجوانوں سے باتیں کرنے والا نہیں۔ امام صاحب جمعہ خطبہ دے دیے تو ختم، پان کھاتے ہوئے نکل کے چلے گئے، نماز پڑھا کے نکل کے باہر نکل کے چلے گئے، کوئی نوجوان سے بات کرنے تیار نہیں، کسی نوجوان سے ملاقات کرنے تیار نہیں، کسی نوجوان کے باعث سے بیٹھنے تیار نہیں۔ تو نوجوان مسجد میں کسی قسم کا وہ دلچسپی کے ماحول نظر نہیں آ رہا نوجوانوں کو، جس کے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو مسجدوں سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دلچسپی کی چیزیں مسجدوں میں لانے کی ضرورت ہے، اس سے ان کا مائنڈ سیٹ اور اچھا ہوتا جائے گا اور گناہوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ انشاءاللہ مسجد کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کام، علماء سے رابطہ قائم کرانا نوجوانوں کو، اور علماء کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں سے رابطہ قائم کریں۔ اگر آپ اپنے پاس بچے ہیں، ایک بچہ، دو بچے، تین بچے ہیں، تو آپ علماء کرام سے ملاقات کرائیے اپنے بچوں کو۔ بیٹا یہ شیخ ہیں، ان کا نمبر آپ رکھ لیجئے اور ان سے باتیں کرتے رہیے اور ان سے ملاقات کرتے رہیے۔ علماء کو بھی اپنے پاس جو ہے بلاتے رہیں اور اپنے نوجوانوں سے ملاقات کراتے رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے دوست۔ علماء سے رابطہ قائم کرانا، علماء سے جوڑنا، علماء سے اٹھنا بیٹھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں آپ کو بھی جو ہے کوشش کرنا ہوگا، نوجوانوں کو علماء سے جڑنا ہوگا، اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے لیے جو اٹریکشن والے کام ہوتے ہیں وہ جو ہے کرنا شروع کریں، وہ بھی کرنا شروع کریں۔ جیسے میں کرتا ہوں، بھائی میں جم کو جاتا ہوں مغرب سے پہلے، اور وہاں پر جم کرنے کے بعد نوجوانوں کو مغرب کے بعد جم میں نماز پڑھاتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ ملاقات کر رہا ہے، یہ ملاقات کر رہا ہے، یہ ملاقات، مسئلے پوچھ رہا ہے، اپنے پرابلم پوچھ رہا ہے۔ بھائی یہ بھی ایکٹیویٹی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے علماء کو اسکولوں کے اندر بھی جانا ہوگا، اور ہمارے علماء کو کالجوں میں جانا ہوگا، ہمارے علماء کو جو ہے یونیورسٹی میں جانا ہوگا، ہمارے علماء کو جم میں جانا ہوگا، ہمارے علماء کو مختلف جہاں نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں نوجوان جمع ہوتے ہیں، وہاں جانا ہوگا، ان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، ان سے باتیں کرنا ہوگا، ان سے دوستی کرنا ہوگا۔ یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ صرف کھڑے کو خطبہ دے دیے اور پھر مہینہ تک نظر نہیں آئے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ گھلنا ملنا ہوگا، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہوگا، تبھی چل کر ان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے تعلقات کو باقی رکھنا ہوگا۔ آج کا نوجوان طبقہ ایک کنارے کھڑا ہوا ہے، بزرگوں کا طبقہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی، یہ نوجوان طبقہ بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے تیار نہیں، اور یہ بزرگ حضرات نوجوانوں کو گائیڈ کرنے تیار نہیں۔ یہ صرف بیکار ہے، خراب ہے، بکواس ہے، فلاں ہے، دور کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، دونوں کو قریب کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہے، تربیت کس کے پاس ہو رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام کے پاس ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ ہے، ایک نوجوان ہے، اور یہ تربیت ہوتی ہے تو آگے چل کر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ نوجوان بزرگ کے انڈر میں تربیت حاصل کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام بزرگ ہیں، سلیمان بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، اور اپنے بزرگ باپ کے پاس تربیت حاصل کر رہا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گے۔ یعقوب علیہ السلام بزرگ ہیں، ان کے بیٹے یوسف نوجوان ہیں، باپ کے پاس تربیت حاصل کر رہا ہے۔ تو نوجوان اور بزرگ دونوں کو آپس میں قریب ہونا ہوگا، تبھی چل کر اچھے ماحول کو ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر دوری بڑھتے جائے گی تو یہ بھی خرابی پیدا ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے میرے دوست۔ اور اسی طرح اچھے دوستوں کو بنانا ہوگا، اور اچھے دوست بنانے کے لیے رہنمائی کرنا ہوگا، گائیڈ کرنا ہوگا۔ اچھے دوست کون کون ہیں ان کو انڈیکیٹ کرنا ہوگا۔ بیٹا یہ اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کو اپنے گھر بلانا، ان کے پاس آپ جانا، ان سے دوستی کرنا، ان گفٹ دینا، ان سے باتیں کرنا، ان کو فون کرنا، آپ کو گائیڈ کرنا ہوگا میرے دوست۔ سب مسجد والے نہیں کر سکتے، سب علماء نہیں کر سکتے، سب اسکول والے نہیں کر سکتے، سب مدرسے نہیں کر سکتے، سب کو کام کرنا ہوگا، سب کو کام کرنا ہوگا۔ آپ
अच्छे दोस्तों को फाइंड आउट कराइए, और आपके बच्चे का दोस्त कौन है घर को बुलाइए, खाना खिलाइए, उससे बातें कीजिए, एक जो है 10 रुपए 20 रुपए गिफ्ट दीजिए, उसको पहचानिए कि आपके बेटे का दोस्त कैसा है, आपके बेटे के दोस्त का बैकग्राउंड क्या है, आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज जब मसला बहुत आगे बढ़ जाएगा तब आप सर पीटते रह जाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अच्छे दोस्तों की गाइड करना है, रहनुमाई करना है, और अच्छे दोस्त मिल चुके हैं उसकी कदर करना है, उनको साथ रखना है, उनको अपने पास बुलाना है, उनके पास जाना है, तो ये अच्छाई जो है आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। और इसी तरह आज ये प्रॉब्लम्स क्यों पैदा हो रहा है, इसलिए हल ये है कि आज हमारे पास नौजवानों के पास अच्छे मशागिल नहीं हैं, यानी हेल्थी एक्टिविटीज न होने की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। हेल्थी एक्टिविटीज पैदा करें अपने बच्चों के अंदर। और याद रखें, साइकोलॉजिस्ट का कहना है, नफ्सियात के माहिरीन का कहना है, जिस आदमी के पास जितने ज्यादा हेल्थी एक्टिविटीज रहेंगे, जितने अच्छे उसके पास एक्टिविटीज रहेंगे, उतने ही वो गुनाहों से वो दूर होता जाता है, गुनाहों से दूर होते जाता है। एक नौजवान है, वो रोजाना अर्ली मॉर्निंग एक जो है नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के कुरान पढ़ता है, और 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता है, उसके पास प्लान है मैं दिन में क्या करना है, कहां जाना है, सब कुछ पास तैयार है, तो आप देखेंगे वो नौजवान को हाँ नशा करते हुए नहीं पाएंगे, वो नौजवान को सिगरेट पीते हुए नहीं पाएंगे, वो नौजवान को गांजा पीते हुए नहीं देखेंगे, वो नौजवान को बकवास काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों? उसका दिल ऐसे अनहेल्थी कामों की तरफ जाता ही नहीं। जिसके पास भी हेल्थी एक्टिविटीज हैं, प्रोग्रेस माइंड है, एक प्लान है, ये करना ये करना ये करना, उसके पास टास्क है, तो वो कभी भी नेगेटिव कामों में दिल नहीं लगाता है, जाता नहीं है। ये नहीं होने से वो सब कर रहा है, उसके पास कोई टास्क नहीं, कोई हेल्थी एक्टिविटीज नहीं, तो वो ऐसे काम करते जाता, अनहेल्थी काम करते जाता है। तो हेल्थी टास्क हमें नौजवानों को सिर्फ बोलने से नहीं होगा, देना होगा, देना होगा। भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, देना होगा। ये सबकी जिम्मेदारी है, उलमा की भी जिम्मेदारी है, और बड़ों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की, सबकी जिम्मेदारी है दोस्त। और इसी तरह आज नौजवानों के अंदर यानी उनके अंदरूनी सलाहियतों को उजागर करने की जरूरत है। अनहेल्थी काम क्यों कर रहा है? वो अपनी सलाहियत से नावाकिफ है, वो अपनी खूबी से नावाकिफ है। आज नौजवानों को, आज बुजुर्गों को चाहिए, बड़ों को चाहिए, नौजवानों की खूबियों को पहचान कर उसको उजागर करें। बेटा आपकी तिलावत बहुत प्यारी है माशाल्लाह, आप और आगे बढ़ो, कोई ना कोई बोलो मेरे दोस्त, बोलो, नौजवानों की खूबी को इजहार करो। बेटा आप पाबंदी से फजर की नमाज में आ रहे हैं, खुद पसंद, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तारीफ करो मेरे दोस्त, वो खूबी पहचान लेता है, हाँ नमाज पढ़ने की मेरी खूबी है माशाल्लाह। आपकी अज़ान बहुत प्यारी है, तारीफ करो उसकी। आप पंचुअल हैं, तारीफ करो उसकी। वो अच्छे काम में आगे बढ़ता, तारीफ करो उसकी। पहली सफ में आता, तारीफ करो उसकी। वो अच्छे काम में हेल्प कर, तारीफ करो उसकी। वो मस्जिद काम में हाथ बढ़ा, तारीफ करो उसकी। खानदान मदद करता, तारीफ करो उसकी। अच्छा पढ़ता, तारीफ करो उसकी। उसकी खूबियों को उभारो, खूबी को उभारोगे तो वो खूबियों में और आगे बढ़ता जाएगा। 100 खूबियां होंगे, अगर एक खामी अगर पाई जाती है तो पूरा माशरा खामी के पीछे पड़ जाता है, और वो खामी 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 को जब हाईलाइट होते देखता है तो सारी खूबियों को छोड़ देता है, लात मार देता है। मैं इतने अच्छे काम करा, कोई देखने वाला नहीं, मेरा एक बुरा काम दिखा, इसी को हाईलाइट कर रहे, छोड़ दो इस काम को, छोड़ देता मेरे दोस्त, छोड़ देता है आज के नौजवान। खूबी को पहचानो, उसकी तारीफ करो, उसको आगे बढ़ाओ, तो माशरे में इस्लाह पैदा हो सकती है, नौजवान ट्रैक पर आ सकता है। खूबी वाली नजर, अपनी नजरों में पॉजिटिविटी पैदा करो, अच्छाई को तलाश करो और उसको उभारो, तो इंशाल्लाह बच्चे हमारे आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह आज बच्चों में एहसास पैदा करने की जरूरत है, एहसास की कमी है। अब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास नौजवान आता, अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाना चाहता हूं, मैं ईमान लाना चाहता हूं, लेकिन मुझे जिना की परमिशन दीजिए, बुराई की परमिशन दीजिए। साहब करम गुस्से में आ गए, ये कैसा बेहुदा नौजवान है जो बुराई की परमिशन ले रहा है।
اللہ کا رسول کو رک جاؤ. اچھا بیٹا بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تم جو کرنا چاہتے ہو اگر وہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی اور کرے تو پریشان ہو جاتا ہے. بہن کے ساتھ کوئی کرا تمہارے تو، تمہارے خالہ کے ساتھ ہوا تو، تمہاری پھپھو کے ساتھ ہوا تو، اب اس کا دماغ کھولتے جا رہا ہے. احساس پیدا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اگر کوئی نوجوان ایسا برائی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو حساس بنانے کی ضرورت ہے. بیٹا تم جو خواہش رکھتے ہو، تم جو معاملہ کرنا چاہتے ہو، اگر ویسے تمہارے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ حساس بنتا ہے نوجوان. احساس کم ہو تو سب کچھ ہوتا ہے دوست. احساس اگر ہو تو یہ گناہ کم ہوتے جاتے ہیں. تو آج کے نوجوانوں میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے دوست. اور اسی طرح آج نوجوانوں کو ذمہ داریاں بھی دینا میرے دوست. اتنے نوجوان آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ریکویسٹ کروں گا منصور صاحب سے کہ انشاءاللہ یہاں پر ایک سسٹم بنائیں گے انشاءاللہ کہ بھائی نوجوان جو بھی آ رہے ہیں کام دیں گے، ان کو ذمہ داری دیں گے. آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی ڈیوائڈ کرو. جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذرا پراؤڈ فیل کرتا ہے بندہ اور پازیٹیوٹی میں آگے بڑھتا جاتا ہے انشاءاللہ. تو ذمہ داری دینا شروع کریں گے انشاءاللہ. مسجدوں میں ذمہ داری دیں گے. آپ کی ذمہ داری فلاں، آپ کی فلاں فلاں فلاں. گھروں میں بھی ذمہ داری دو آپ لوگ. اپنے بچوں کو ذمہ داری دو آپ لوگ. بیٹوں کو ذمہ داری لو. ذمہ داری دیں گے تو انشاءاللہ بچوں میں پازیٹیوٹی پیدا ہوتی جائے گی اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور اسی طرح اخلاق پر خصوصی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اخلاق اعلیٰ بنانے کی ضرورت ہے. آج اس کے پاس صلاحیت ہے، مہارت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، ڈگری ہے، پیپر ہے، مال ہے، سب کچھ ہے. اخلاق نہیں اس کے پاس. خوبصورت بھی ہے، خوب جو ہے یعنی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی گاڑی میں آتا ہے، اچھے شوز استعمال کرتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھے روڈوں پر چلتا ہے، سب کچھ اچھا ہے میرے دوست. لیکن کیا کیریکٹر بھی تمہارے پاس ہے؟ وہ کمی ہے. تو آج خصوصی طور پر اخلاقیات پر یعنی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اخلاق ہے تو کون سے اخلاق ہیں؟ وہ صرف جو ہے کمرشل اخلاق ہیں، کمرشل بزنس کے اخلاق ہیں. کوئی ایک کسٹمر آپ کے پاس آیا، 5 روپے چیز لے رہا، مسکرا کے دیتے ہیں اس کو، یہ اخلاق ہے. لیکن اگر وہی چکڑ واپس کرنے آیا، اب دیکھ کیسے اخلاق ہوتے ہیں اس کے، یعنی بدزماز ہو جاتا ہے. میڈیکل پر چلے گئے آپ، 10 روپے کی دوا لو، مسکرا کے آپ کو دے گا، لیکن جا کے واپس لوٹاؤ بھائی دوا نہیں چاہیے. اب دیکھو اخلاق کیسے ہوتے ہیں اس کے. ہاں چہرہ بدل جاتا ہے، زبان بدلتی ہے، آواز سب بدل جاتی ہے. تو یہ کمرشل اخلاق ہیں، بزنس کے اخلاق ہیں. ایسے اخلاق کی ضرورت نہیں. ریئل اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسی طرح آج ہمارے لڑکیوں کو مصروف کرنے کی ضرورت ہے. بھائی 25 سال کے ہو گئے، نکاح کا ٹائم آ گیا، لیکن ابھی بھی گھر سنبھالنے کا طریقہ نہیں معلوم، ابھی بھی پکوان کا طریقہ نہیں معلوم. امور خانہ داری ماہر پیپر میں لکھ دیتے ہیں کہ ریئل میں امور خانہ داری ماہر ہوتی، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. مصروف رکھو ان کو، اب تو وہ برائی سے دور ہوتے جائیں گے. مصروف نہیں رکھو گے، بڈھے ہونے تک بھی ماں ہی کام کرتی جائے گی تو وہ موبائل لے کر بیٹھے گی اور نیگیٹو کام کرتی جائے گی. کام لگاؤ اس کو، محنت کرنا سکھاؤ اس کو. گھر میں جائے گی تو کیا کرنا اس کو سکھاؤ. آج نہیں سکھاؤ گے تو پھر بڑھاپے میں داماد کو سمجھانے جانا پڑے گا، داماد کو منوانے جانا پڑے گا، داماد والوں کو پاس ریکویسٹ کرنے جانا پڑے گا. سکھاؤ میرے دوست، آج ہی سکھانے کی ضرورت ہے. سکھانا شروع کرو گے، اچھے کام کرنا شروع کریں گے، خود بخود یہ بیکار کاموں سے دور ہوتے جائیں گے. نوجوان بھی سیکھیں، لڑکے بھی سیکھیں، لڑکیاں بھی سیکھیں. سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. اور کیسا سیکھنا ہے؟ بس یوٹیوب اوپن کریں، یہ وہ تھمبنیل اچھا دیکھا، کلک کر کے سنتے گئے. پھر وہ ہوا اسکرول کرے، وہ تھمبنیل اچھا دیکھا اس کو سن. ایسا نہیں، تھمبنیل کو دیکھ دیکھ کر سننے والے علم حاصل نہیں کر سکتے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. آپ کو ایک پیپر لینا ہوگا اور پیپر پر لکھ کر لکھو آپ کون سے ٹاپک پر سننا چاہیں گے. نماز کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکات، ماں باپ، حقوق، فلاں فلاں ٹاپک لکھو. اس کے بعد ایک ٹاپک پر 10 علماء کے بیانات سنو. نماز پہ 10 علماء کے بیانات، روزے پہ 10 علماء کے بیانات، حقوق پہ 10 علماء کے بیانات، ماں باپ پہ 10 علماء کے بیانات، مسائل پہ 10 علماء کے بیانات. ہر ٹاپک کے 10 15 علماء کے ٹاپک سننا شروع کرے. ایسا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اسکرول کرتے 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 علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح میرے دوست
اب آپ ہم دیکھیں گے کہ موجودہ وسائل کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ سکھانا ضروری دوست. صرف صحیح استعمال کرو بولنے سے صحیح استعمال نہیں ہو سکتا. صحیح استعمال کیسے کرنا سکھانا ہے. کتابیں پڑھو بولنے سے نہیں چلتا, کتابیں کیسے پڑھنا ہے سکھانا ہے. اچھے بنو بولنے سے نہیں چلتا, اچھے کیسے بننا ہے سکھانا ہے. ہم صرف اچھے بنو بولتے ہیں, کیسے اچھے بننا وہ نہیں بولتے ہیں. نماز پڑھو بولتے ہیں, اچھا وہ نہیں پڑھ رہا ہے, ریزن کیا ہے, اس کے پرابلمز کیا ہیں, اس کو دیکھ کر صحیح گائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. صرف نہیں پڑھتے, وہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے, فجر میں کیوں اٹھ نہیں پا رہا ہے, ریزن کیا, 1 2 3 4, اب اس پہ کام کرو, وہ نماز پڑھنا شروع کر سکتا ہے انشاءاللہ. تو دوست جب تک ہم جڑوں میں کام نہیں کریں گے اچھائی کی امید نہیں کر سکتے آپ لوگ انشاءاللہ. سمجھا, آپ جڑوں پہ کام کرنا ہے. اور اسی طرح آج مساجد کو آنے والے نوجوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی وہ یہاں جب آتے ہیں تو جس طرح نماز میں آپ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا ہے, خیال یہاں آتا ہے تو آپ گھر میں رہیں ویسے خیال میں رہیں, آپ اکیلے میں رہیں ویسے خیال میں رہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے یعنی اللہ دیکھ رہا ہے اس کے احساس کے ساتھ آپ کام کریں. ایسا پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ذرا سا ایسے ایکٹیویٹیز کریں جس میں اللہ یاد آتا ہو. جنازہ آیا مسجد کے اندر, صرف نماز پڑھ کے مت جائیں, ٹائم ہے آپ کے پاس, جنازے میں پورا شرکت کریں تو دل نرم ہو جائے گا. جناب شرکت کر لیا, اگر وہ اندر قبر میں اترنے کا چانس مل رہا ہے ضرور اتریں. قبر میں اترنے کے بعد کیفیت کیا ہوگی سوچیں کہ مجھے بھی ایسا رکھا جائے گا, مجھے ایسا لٹایا جائے گا, میرا چہرہ کھول کے دیکھا جائے گا اور مجھے میری ڈوری کھولی جائے گی. سوچو میرے دوست, یعنی سوچنے والے, احساس کو زندہ کرنے والے کام کرتے جائیں گے تو بھی احساس زندہ ہوتا, ایمان زندہ ہوتا ہے. آپ نہا رہے ہیں, حمام میں نہا رہے ہیں, ذرا سا ایک مگ میں گرم پانی لے کے سر پہ ڈال لیں اور سوچیں. بھائی ایک نارمل آدمی جب گرم پانی سر پہ ڈالتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے, برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم ایک معمولی گرم پانی کو مگ میں لے کے سر پہ ڈالتے برداشت نہیں کر سکتے. تصور کرو اگر جہنم میں جانا پڑے جہاں پر یعنی عذاب دیا جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا. حمام میں بھی انسان ایمان کو تازہ کر سکتا ہے, نہاتے ہوئے تازہ کر سکتا ہے. یعنی قدم قدم پہ ایمان کو تازہ کرنے والے اپرچونٹیز پیدا کرتے جائیں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور باقی رہے گا انشاءاللہ. اور میرے دوست وقت بہت ہو رہا ہے. اچھائی برائی یہ انسان کے اندر ہے, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. مان لو فار ایگزامپل برائی اگر کسی میں پیدا ہو رہی ہے, شروع میں آپ یہ دیکھیں گے یہ پودا ایک پلانٹ ہے, یہ ایک پودا ہے. اس پودے کو چھوٹا بچہ بھی اکھاڑ کے پھینک سکتا, نوجوان اکھاڑ کے پھینک سکتا, کوئی بھی اس پلانٹ کو اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے, پاسبل ہے. اچھا پھر یہ پلانٹ ذرا بڑا ہوتے ہوتے ایسا ہوا تو بچہ اس کو اکھاڑنا چاہے تو ذرا مشکل ہوتی, جلدی اکھاڑ نہیں سکتا ہے. اوکے, پھر یہی جو ہے پلانٹ بڑا ہوتے ہوتے اگر جھاڑ بن گیا تو کوئی اس کو اکھاڑ سکتا اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں اکھاڑ سکتا میرے دوست, نہیں اکھاڑ سکتا. اسی طرح برائی جب شروع ہوتی تو ایسے رہتی, اس کو سٹارٹ میں نکال کے پھینک دیا جائے تو پاسبل ہے, لیکن جب ایسی برائی رہتی نہ ماں کی توجہ جاتی نہ باپ کی توجہ کسی کی نہیں جاتی, اور پھر یہی برائی بڑھتے بڑھتے ایسے بنتی تب بھی ماں باپ کی توجہ اس برائی کی طرف نہیں جاتی, لیکن یہی برائی بڑھتے 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 ایسے بن جاتی ہے, جھاڑ بن جاتی ہے تو ماں باپ جاگتے ہیں, دادا دادی جاگتے ہیں, نان نانی جاگتے ہیں, سب جاگتے ہیں. اب جاگنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جب برائی ایسے تھی تبھی آپ کو جاگنا ہوگا. ابھی سٹارٹنگ ہے میرے دوست, جو بھی پرابلمز آج ہم دیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ ہے, اگلے چند سالوں میں برائیاں ایسے بننے والے ہیں. آج نشہ صرف ایسا ہے, اس حالت میں ہے, نیو جنریشن کا نشہ ایسا ہے,
کچھ کا ایسا ہے لیکن چند ہی سالوں میں نشہ ایسے بننے والا ہے، جب ایسا بنے گا تو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی خطبہ بدل نہیں سکتا، کوئی کانفرنس بدل نہیں سکتی، کوئی کتاب بدل نہیں سکتی، کوئی بدل نہیں سکتا، صرف ملک الموت آنے کے بعد اس کا احساس ہو سکتا ہے میرے دوست۔ تو برائی ایسے بننے سے پہلے اس کو نکال کر اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے اچھائی، آج اگر آپ اچھائی تھوڑا کام کرتے ہیں، تھوڑی اچھائی آپ نے سکھا اپنے بچے کو، آج وہ اچھائی ایسے ہے اور اسی پر وہ باقی رہے گا تو وہ اچھائی ایسے بن جائے گی، اور وہی اچھائی اور بڑھتے گئی تو اچھائی ایسے بن جائے گی۔ جب اچھائی ایسے بنے گی کوئی سوشل میڈیا بگاڑ نہیں سکتا، کوئی شیطان بگاڑ نہیں سکتا، کوئی دوست بگاڑ نہیں سکتا، کوئی نشہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا اگر اچھائی ایسی ہو جائے تو آپ اچھائی کو آج اچھائی کے پودے لگانا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیں، آپ جو بھی کہتے ہیں نا، جو بھی اچھی بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، آج وہ عمل نہیں کرے گا لیکن اگلے 25 سال کے بعد عمل کر کے بتائے گا انشاءاللہ، 20 سال عمل کر کے بتائے گا انشاءاللہ۔ تو اچھائی کا کام کرنا شروع کر دیں، اور اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اپنی ویلیو ختم نہیں کر سکتی۔ سونا ہے، گولڈ ہے، 1 گرام سونے کا جو 1 تولہ سونے کا ریٹ اگر جو ہے 40,000 ہے، فار ایگزامپل 1 تولے سونے کا ریٹ اگر 40,000 ہے، 1 کلو کی اینٹ ہے، 1 کلو سونے کی اینٹ ہے، اس کی بھی ویلیو 1 تولہ 40,000 کی رہے گی۔ سونا تھوڑا ہو یا زیادہ اپنی ویلیو ختم نہیں کر سکتا، اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی اپنی ویلیو ختم نہیں کر سکتی، ویلیو رہتی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر آپ کچھ نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، اپنے حال پہ چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ کیا اچھائی پیدا ہو سکتی؟ امپاسبل۔ آپ موسم کون سا چل رہا؟ بارش کا موسم چل رہا ہے، بارش کے موسم میں آپ کے گھروں کے پاس جو ہے یعنی بہت سارے پلانٹس آپ نے دیکھے ہوں گے خالی پلاٹ میں، یہ کانٹے کا جھاڑ، وہ انریکگنائزیبل جو ہے پلانٹس آپ کو دیکھیں گے جو کام کے ہی نہیں۔ ایسے پودے آپ خالی پلاٹ میں دیکھیں گے۔ کیسے پودے؟ ایسے ہی پودے آپ پلانٹ میں دیکھیں گے۔ اچھا، وہ پودے، وہ کانٹوں کے جھاڑ اور وہ بیکار گھاس پھوس اگانے کے لیے کیا آپ نے بیج ڈالا تھا؟ نہیں، آپ نے بیج نہیں ڈالا تھا، لیکن وہ اٹھ کر آ گئے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی خالی پلاٹ میں موز کا پیڑ اگتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ موز کا پیڑ خود بخود بارش میں اگتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ کیا آپ نے جو ہے انار کے پیڑ کو بارش کے موسم میں ایسے اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ نے آم کے جھاڑ کو ایسی بار اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ آم کے جھاڑ پر محنت کی گئی تو آم کا جھاڑ اٹھا، یہ انار کے جھاڑ کو لگایا گیا، محنت کی گئی تب انار کا جھاڑ اٹھا، یہ موز کا جھاڑ لگایا گیا، محنت کی گئی تب موز کا جھاڑ اٹھا۔ تو آپ، یہ ہمارے بچے ویسے ہی ہیں، اگر محنت نہیں کرو گے تو گھاس پھوس اٹھنے والا ہے ان کی زندگی میں۔ اچھے دیکھنا چاہتے تو محنت کرنا پڑے گا، اچھا دیکھنا چاہتے ہیں محنت کرنا پڑے گا، اچھا بنانا چاہتے ہیں محنت کرنا پڑے گا، آپ اچھے بڑھاپے میں اچھا خوش ہونا چاہتے ہیں محنت کرنا پڑے گا۔ بلا محنت کے موز کا جھاڑ نہیں اگتا، بلا محنت کے انار کا جھاڑ نہیں اگتا، بلا محنت کے آم کا جھاڑ نہیں اگ سکتا۔ ویسے اچھائی بھی بغیر محنت کے بچوں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات میرے دوست، یہ نوجوان ایمان والا ہے، یہ نوجوان کے سینے میں کلمہ ہے، یہ نوجوان کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے۔ یہ کتنا بھی بگڑ جائے، کتنا بھی بگڑ جائے، اس کی ویلیو کم ہونے والی نہیں، سدھر جائے گا، وہ اپنی ویلیو میں لوٹ کر آئے گا۔ مثال کے طور پر اب مان لیجئے یہ 100 کا نوٹ ہے، 200 کا نوٹ ہے، اس کی ایگزامپل دیتا ہوں میں۔ یہ 100-200 کا نوٹ ہے، اس کی ویلیو ہے مارکیٹ میں، مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے۔ اب اس نوٹ کو آپ جو ہے ایسا 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 آپ نے کیا، کتنا آپ نے اس کو ان آرگنائز کر دیا، لیکن جب اس طرح کچلے ہوئے نوٹ کو بھی اگر آپ سیدھا کرو گے تو وہ اپنی ویلیو میں واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، اس کی ویلیو میں کمی نہیں ہوئی،
اس کی قیمت میں کمی نہیں ہوئی. یہ میرا نوجوان بھی ایسے ہی ہے, آج بگڑا ہے کل سدھرے گا اور اپنی ویلیو واپس لوٹ کر آئے گا انشاءاللہ. آنے کی ضرورت ہے, اس کو پھینکو نہیں میرے دوست. یہ نوٹ اگر جو ہے ایسا ان آرگنائز ہوتا ہے تو ایسا نہیں پھینکنا, میں اس کو لوں گا, اپنی ویلیو میں لوٹ کر آئے گا. اس کو ویلیو میں لانے کی ضرورت ہے, پھر بنانے کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان کا بگڑا ہوا ہے, اٹھا کر نہیں پھینکنا, اس کو شیپ میں لانے کی ضرورت ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اچھا بنانے کی ضرورت ہے, ریسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے, محبت دینے کی ضرورت ہے, اخلاق دینے کی ضرورت ہے, پیار کرنے کی ضرورت ہے, اس کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے. اگر کرو گے وہ اپنی ویلیو میں واپس لوٹ کر آئے گا, وہ بیکار نہیں ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان نوجوانوں گلے سے لگانے کی توفیق عطا فرما, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو راستے پہ انگلی پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کی پیٹھ پر تھپ تھپانے کی توفیق عطا فرما, ان سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کو اچھے راستے میں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.